अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है। तमाम साथी खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इसमें जी मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है, लेकिन आपके जो मुस्तकिल उस्ताद मोहतरम हैं जो ये किताब पढ़ाएंगे उनका नाम है मुफ्ती सुहैब ज़फ़र साहब। ठीक, चलें। आपका ये जो सबक है, ये किताब, ये मसाइल से मुताल्लिक़ है, यानी तहारत के मसाइल, इबादत के मसाइल, मामलात के मसाइल, इन चीज़ों से मुताल्लिक़ है। इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाब्ता हयात बनाया है और ज़िंदगी के हर शोबे के मुताल्लिक़ इस्लाम ने रहनुमाई दी है। इस रहनुमाई को हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि हर शोबे से मुताल्लिक़, हर काम से मुताल्लिक़ बुनियादी मसाइल को वो सीखे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, के दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। यानी ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक़ बुनियादी बातें, बुनियादी मसाइल सीखना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई इन मसाइल को नहीं सीखता तो उसका नुकसान ये होगा कि आखिरत में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेंगे कि तुमने ये जो गलतियाँ की हैं ये तुम्हारे इल्म ना हासिल करने की वजह से। मिसाल के तौर पर एक आदमी तहारत के मसाइल को नहीं सीखता और उनको सीखे बगैर नमाज़ पढ़ता रहता है, और बाद में पता चलता है कि जी मैंने इतने साल तक नमाज़ें पढ़ी हैं और तहारत ठीक ना होने की वजह से, वज़ू सही ना होने की वजह से या गुस्ल दुरुस्त ना होने की वजह से मेरी नमाज़ें ही ज़ाय हो गई हैं। तो ये जो है कितने बड़े अफसोस की बात होगी उसके लिए, और आखिरत के एतबार से भी खसारे की बात है। इसी तरीके से अगर कोई मामलात के मसाइल को नहीं सीखता तो आखिरत में भी खसारे का बायस है, और अक्सर औक़ात ये दुनिया में भी खसारे का बायस बन जाता है। तो इसलिए दीन के जो बुनियादी मसाइल हैं हर शोबे से मुताल्लिक़, उनको सीखना ज़रूरी है। आपकी ये किताब इसी से मुताल्लिक़ है, इसमें मसाइल बयान होंगे। आप हज़रात ने पूरी तवज्जो के साथ, पूरी लगन के साथ अच्छे तरीके से असबाक को पढ़ना है और फिर इन मसाइल को याद भी रखना है। सबसे पहले किताब का तारुफ पढ़ लेते हैं। तारुफ: अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने महज अपने फ़ज़ल व करम से दुनियावी तालीम से आरास्ता मुसलमानों की दीनी तालीम के लिए फ़हम दीन के नाम से एक निसाब व कोर्स तरतीब देने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। ये निसाब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा यानी दर्जा आम ओ लेवल 3 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। नंबर 1 इस्लामी अक़ाइद, नंबर 2 इस्लामी उसूल, और नंबर 3 इस्लामी अहकाम व मसाइल। इन मज़ामीन पर अपने दौर की ज़रूरियात और अपने ज़माने के ज़ौक़ के मुताबिक कोई जामे किताब नज़र ना आई, इसलिए इन मौज़ूआत पर मोतबर किताबों से मुतफ़र्रिक़ मवाद लेकर एक जगह तरतीब दिया, और इस तरह से इस्लामी अक़ाइद और उसूल दीन के नाम से 2 किताबें वजूद में आईं। अहकाम व मसाइल में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह की मशहूर किताब मसाइल बहिश्ती ज़ेवर को लेकर
اس کی نئے سرے سے ایڈیٹنگ کی گئی اور بہت سے ضروری نئے مسائل اور ابواب کا اضافہ کیا گیا ہے جن کو مشہور و معتبر کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اس طرح سے اگرچہ کتاب خاصی ضخیم ہو گئی ہے، لیکن یہ ضخامت تعلیمی اعتبار سے ناگزیر سمجھی گئی اور ضروری سمجھی گئی۔ یہ نصاب کسی اچھے عالم دین سے پڑھا جائے جو اس کی خوب اچھی طرح تیاری کر کے پڑھائیں، اور تعلیم کی ترتیب یہ ہو کہ روزانہ 1 گھنٹہ کی تعلیم ہو جس میں آدھ گھنٹے کے 2 سبق پیریڈز ہوں۔ ہفتہ وار ایک ناغہ کی رعایت کرتے ہوئے یہ نصاب 6 مہینے میں پورا کرایا جا سکتا ہے۔ احکام و مسائل کا سبق پورے 6 مہینے چلے، جبکہ عقائد اور اصول کی کتابیں 3 مہینے میں مکمل کی جائیں۔ پہلی سہمائی میں عقائد کی کتاب پڑھائی جائے اور دوسری سہمائی میں اصول کی کتاب ہو۔ دوران تعلیم میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ایک تو سبق کے وقت میں سبق سے خارج اور غیر متعلق بحثوں میں نہ لگیں۔ دوسرے طالب علم کوشش کریں کہ وہ سبق کے وقت میں اپنی کتاب اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں سے پڑھیں۔ یاد رہے کہ ہماری کسی بھی کتاب کے ساتھ ہمارا کسی بھی قسم کا معاشی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ دوسرا حصہ یعنی درجہ اعلیٰ اے لیول 2 مضامین پر مشتمل ہے۔ پورے قرآن پاک کی مختصر لیکن رواں تفسیر۔ اس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مشہور تفسیر بیان القرآن کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ تمام مضامین پر مشتمل احادیث کا مجموعہ۔ الحمدللہ اب دوسرے حصہ کی کتابوں کی ترتیب جاری ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ 1 گھنٹہ روزانہ پڑھائی ہو تو 1 سال میں اس کی تحصیل ہو سکتی ہے۔ نصاب کا پہلا حصہ بنیادی نوعیت کا ہے۔ اس حصے کی کتابیں انشاءاللہ پڑھنے والوں کی دینی ضروریات کو بھی پورا کریں گی، بہت سے دینی خلجان کو بھی دور کریں گی اور بہت سی گمراہیوں کے مقابلہ میں مؤثر ہتھیار ثابت ہوں گی۔ دوسرے حصہ کو بھی ملا لیا جائے تو دینیات کی اعلیٰ وجہ البصیرت مکمل تعلیم کا بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نافع خلائق بنائے۔ زندگی کے تمام ہی شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے انشاءاللہ بہت مفید نصاب ہے، جس کی تحصیل بہت ہی مختصر وقت میں کی جا سکتی ہے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ان کتابوں کی تالیف اور نشر و اشاعت میں تعاون کیا ہے، خصوصاً دارالافتاء جامعہ مدنیہ کے معاون مولوی مختار احمد سلمہ اور مولوی حفیظ الرحمن سلمہ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ ہم مجلس نشریات اسلام کے جناب فضل ربی صاحب ندوی کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کتاب کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں ہم سے بھرپور تعاون کیا اور ہمیں ہر قسم کی بے فکر کیا۔ عبد الواحد، دارالافتاء جامعہ مدنیہ لاہور۔ تو یہ حضرت ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے یہ کورس ترتیب دیا ہے جو مدرسے کو مستقل وقت نہیں دے سکتے، جیسے مدارس میں پڑھائی کا وقت ہے 8 سے عصر تک عام طور پہ وقت ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کر رکھی ہے لیکن دین پڑھنے کا شوق اللہ نے عطا فرمایا ہے، وقت نہیں ہے۔ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے ایک ایسا کورس ترتیب دیا ہے کہ اگر توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ روزانہ اس کو پڑھا جائے تو 1 سال میں یہ کورس مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی توجہ اور محنت کے ساتھ اس کورس کو پڑھ لے تو اس کا کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے عقائد محفوظ ہو جائیں گے، اور اس کے جو دین کے بارے میں خلجانات ہیں یا کوئی دین کے بارے میں اشکالات ہیں، اس کے دل میں وسوسے ہیں، وہ سب کے سب دور ہو جائیں گے، اور کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ
مسائل کی تھوڑی بہت اس کو سمجھ ہو جائے گی کہ کون سا مسئلہ کس سے پوچھنا ہے، اور طہارت کے مسائل ہو گئے، نماز کے مسائل ہو گئے، ان میں کم از کم آدمی اپنے جگہ ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہ مفتی بن جائے گا یا دوسروں کو مسائل بتا سکے گا، لیکن کم از کم خود کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ آگے دوسرے ایڈیشن کی یہ ترتیب ہے: دین، ملت اور شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من ارسل بالہدی ودین الحق المبین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے واسطے سے اپنے بندوں پر اپنی اطاعت کی جو باتیں مقرر فرمائی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت حاصل کریں، ان سب باتوں کے مجموعہ کو دین کہتے ہیں، اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین کی باتیں دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو اصولی ہیں اور کبھی منسوخ نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت اور دیگر ایمانیات، مثلاً انبیاء علیہم السلام پر، فرشتوں پر، کتب سماویہ پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اور یہ ایمان رکھنا کہ احکام صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور ان کے دیے ہوئے احکام کو بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اخلاق فاضلہ کو حاصل کیا جائے، اچھے اخلاق کو حاصل کیا جائے۔ یہ باتیں تمام ادیان سماویہ میں مشترک ہیں، یعنی ان باتوں کا حکم تمام انبیاء دیتے رہے، اور قرآن پاک میں فقط ان باتوں کو بھی مجازن دین کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے: شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور کچھ وہ ہیں جو حسب مصلحت زمانہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور مختلف رسولوں کے ادوار میں ان میں سے بعض منسوخ ہوتی رہتی ہیں۔ ان کا تعلق عملی احکام سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے۔ قرآن پاک میں ہے: وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ شریعت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقہ، چونکہ ہر نبوی دور کی شریعت دوسری سے مختلف رہی ہے، اس لیے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت دی گئی، اور چونکہ آپ کے بعد کوئی نئی نبوت نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غیر متبدل ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ ایک اور اصطلاح ملت کی ہے، یہ دین کے ہم معنی ہے، البتہ دونوں میں اتنا فرق ہے کہ دین کی اضافت و نسبت خدا و رسول اور امت ان سب کی طرف ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کا دین، رسول خدا کا دین، اور امت کے ایک فرد مثلا زید کا دین، جبکہ ملت کی اضافت و نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتی ہے، خدا کی طرف اور امت کی طرف نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کی طرف ملت کی نسبت فرمائی۔ دین کی باتوں کی تفصیل۔ دین کی باتیں 5 قسم کی ہیں: نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 سزائیں، اور نمبر 5 آداب۔
ان میں سے آداب کو چھوڑ کر باقی ہر ایک کی پھر 5 قسمیں ہیں۔ عقائد کی 5 قسمیں یہ ہیں: نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتب الہیہ پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، اور نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان۔ عبادات کی بھی 4 قسمیں ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد، اس کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ معاملات کی بھی 5 قسمیں ہیں: نمبر 1 مالی معاملات، یعنی جو خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، عائلی معاملات مثلا نکاح، طلاق وغیرہ، گھریلو معاملات، نمبر 3 باہمی جھگڑے اور امور عدالت، نمبر 4 امانت کے معاملات، اور نمبر 5 ترکہ اور میراث۔ آگے سزائیں جن کا خوف آدمی کو ارتکاب جرم سے روکے، یہ سزاؤں کا مقصد ہوتا ہے: کسی کو ناحق قتل کرنے پر، کسی کا مال ناحق لینے پر سزا دی جاتی ہے، نمبر 3 کسی کے ساتھ بدکاری پر سزا دی جاتی ہے، نمبر 4 کسی پر بدکاری کا ناحق الزام لگانے پر سزا دی جاتی ہے، اور نمبر 5 کسی مسلمان کے اسلام ترک کرنے پر، یعنی کوئی اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائے تو اس کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ سزائیں بھی 5 قسم کی ہیں۔ آگے ہیں آداب۔ آداب کی 4 قسمیں ہیں: نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 اچھے طور طریقے اور عمدہ عادتیں، نمبر 3 سیاسی امور، اور نمبر 4 معاشرتی امور۔ تو یہ یہاں پر آداب کی، سزاؤں کی اور معاملات اور عبادات کی تمام قسمیں اس میں آ گئیں کہ دین کی باتوں کی 5 قسمیں ہیں، آگے ان میں سے ہر ایک کی 5 قسمیں سوائے آداب کے، آداب کی 4 قسمیں ہیں۔ آگے یہ چند ضروری اصطلاحات ہیں، ان کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ احکامات کے کتنی قسمیں، کچھ ضروری ہیں، کرنے سے جو ہے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے احکامات ہیں کہ ان کو کر دیں تو اچھی بات ہے، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کا چھوڑنا کرنے سے افضل ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا چھوڑنے سے افضل ہے۔ تو یہ کل اصطلاحات آ جائیں گی کہ کون سی چیزیں فرض ہیں، فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت، مستحب، حرام، مکروہ، تحریمی، کیونکہ یہ اصطلاحات آگے استعمال ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ وضو کرنا فرض ہے، پھر وضو کے فرائض آگے، وضو کی سنتیں، یہ ساری چیزیں آئیں گی، تو اس لیے ان اصطلاحات کو پڑھنا پہلے ضروری ہے، یہ کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ گروپ